मजबूत होगा, 100% होगा ये मजबूत, क्योंकि ये सियासी मसला नहीं है, ये हर एक का मसला है। ये हिंदू भाई का भी है, मुस्लिम, जो भी किसी का भी अगर मसला हो, साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल वोट बराबर उठाएंगे। पहली बात, आज साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल वोट जो तकरीबन 8-9 महीने से रजिस्ट्रेट हुआ है, ये साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल वोट का एक बड़ा मकसद है। जब हम लोग यूपी के इलेक्शन गए थे तो वहाँ पे अखिलेश यादव से मिले थे, खास तौर पे यहाँ से हैदराबाद से टीम गई थी कि वहाँ पे पता चला कि तकरीबन 24 करोड़ मुसलमान हैं, तो 24 करोड़ वहाँ पे पॉपुलेशन है, जिसमें 5 करोड़ मुसलमान। एक यहाँ से टीम बना के ये सोच के गई कि भाई जाके वहाँ पे अखिलेश से बात कर सकेंगे, अगर तो मुसलमानों के बारे में बात करेंगे कि भाई अगर आप यहाँ की जो आबादी है 5 करोड़ की, अगर वहाँ पे अगर अच्छी आप अगर ऐसे पैकेज देते हैं तो इंशाल्लाह हम हैदराबाद से आए हैं, कुछ वहाँ के लोगों से बात करके इकट्ठा करके उनको एक करके आपकी तारीफ करेंगे। अगर आप अच्छा पैकेज दिए, आप हमारे बारे में ना सोचें, हमारे पैकेज के बारे में ना सोचें, हम एक जज्बे से आपके पास आए हुए हैं। तो अखिलेश यादव से भी मुलाकात भी हुई, बात भी हुई इस बारे में। वो बताए कि भाई कोई कांग्रेस में है, कोई बीएसपी में है, कोई समाजवादी पार्टी में है, कोई ये तकरीबन मुख्तलिफ पार्टियों में है, तो आप उनसे बात करें। जब बात करने गया तो देखा मैं, तो जो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जितने भी जमातें हैं वहाँ पे, उन तमाम के ख्याल बहुत अलग। यहाँ तक कि मुस्लिम पर्सनल वोट के राबी हसन नदवी, मौलाना राबी हसन नदवी साहब से भी मुलाकात किया, एक ने 4 बार मुलाकात किया। वो बताए हैं कि भाई मेरी उम्र ये हो गई है, 90 साल के ऊपर हो गया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए मैं अरशद मदनी साहब का भी नाम लेता हूँ, उनसे भी मुलाकात किया, तो उन्होंने ये बोले कि हमारे सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और आप इस तरीके की जो बात कर रहे हैं कि मेरी उम्र ये हो गई है, तो हर तरीके से मैं वहाँ पे मुलाकात हमारे वहाँ पे हमारे मौलाना सलमान नदवी साहब से हुई। जब उनका जज्बा देखा तो 1 से 4 बार उनके घर चले गया और जाके कहने लगा, मौलाना मैं हैदराबाद से आया हुआ हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक कमी बड़ी महसूस होती है सरपरस्ती, तो अगर आप हैदराबाद के बारे में भी अगर कुछ सोचेंगे, यहाँ के बारे में भी अगर कोई प्लान करते हैं, तो इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा हमारा। तो मौलाना हाँ भरी है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे मौलाना को बुलाए हैं, हैदराबाद बुला के ऐसे ये प्रोग्राम रखे हैं कि मौलाना साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सन को, मैं हर जगह कर्नाटक गया, मद्रास गया, केरला गया, आंध्रा गया, सब मुफ्ती इकराम से मुलाकात की और बताया कि अगर आज के हालात में अगर हम इकट्ठा होते हैं, आज के हालात में हम अगर एक होते हैं, मेरे को साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल वोट डालने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ, फारूक साहब, मुफ्ती फारूक साहब यहाँ पे बैठे, तो मैं जब उनसे आंध्रा जाकर जब उनसे बात हुई तो मैं मुफ्ती फारूक साहब को ये बताया कि मुफ्ती फारूक साहब मेरे को सदारत की जरूरत नहीं है, मेरे को बिल्कुल सदारत की जरूरत नहीं है, आप काबिल है, आप मुफ्ती है, आप आगे बढ़िए, ये काम होना चाहिए, पूरे मुसलमान इकट्ठा होना चाहिए। आज मैं तेलंगाना में, मैं आज हैदराबाद का टीआरएस पार्टी के एमपी कॉन्टेस्ट करा, हैदराबाद कॉन्टेस्ट करा 2014 में। आज हालात देख रहा हूँ, बहुत तेजी से बता रहे, हमारी पार्टी के भी हालात बहुत तेजी से बदल रहे। आज जितने भी वादे जो केसीआर साहब किए थे उसको पूरा करता हुआ नहीं देख रहा हूँ, और उनको कोई बोलने वाला भी नहीं है, उनको उनके वादे याद दिलाने वाला भी नहीं। तो ये चीज अगर हम आज पूरे साउथ को इकट्ठा करके
ہمارے حکومت سے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ ان کے وعدے پورے کرانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ آگے الیکشن ہے۔ آج ہمارے پاس یہاں سے کیرلا سے گرینڈ مفتی صاحب حکومت صاحب کے داماد آئے ہوئے ہیں۔ آج وہاں پہ جا کے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ ایک نالج سٹی، ایک ایسی نالج سٹی جہاں انگلش کے ساتھ عربی تعلیم ہوتی جائے، حفظ کیا جا رہا ہے، عالم کورس کیا جا رہا ہے، مفتی کورس کے ساتھ ساتھ انگلش پڑھائی جا رہی ہے۔ وہاں پہ لا کالج دیکھا میں، وہاں پہ میڈیکل کالج دیکھا، وہاں پہ انجینئرنگ، 202 یونیورسٹی، ان کے 224 ایکڑ پہ کام چل رہا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی جو تعلیم وہ لوگ جو بیڑا اٹھائے ہیں تعلیم کا، جو بچوں کو تعلیم اور پین دے رہے ہیں، وہ دیکھ کے بڑی خوشی۔ اور میری خواہش یہ ہے کہ حیدرآباد میں بھی میں اپنے جماعت سے، TRS جماعت سے ایک مطالبہ کرا ہوں 150 ایکڑ زمین کے لیے۔ اگر وہ زمین ملتی ہے تو وہ نالج سٹی حیدرآباد میں بھی ہے، تو انشاءاللہ بچوں کو 1 لاکھ بچوں کو پڑھنے کی تعلیم کا انتظام کیرلا والوں نے کیا ہے۔ تقریباً پورا کیرلا 99.9% تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ آج ہمارے پاس چبوترے، ہمارے پاس قتل غارت گری، ہمارے پاس کوئی سننے والا نہیں، کوئی سمجھنے والا نہیں۔ مسلمان کے حالات کیا ہے؟ یہاں کی جماعت بھی اگر چاہی تو پورے مطالبے پورے کر سکتی تھی، KCR کے وعدے جو تھے وہ پورے کرا سکتی تھی۔ آج ہم لوگ یہاں پہ عثمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پلر دانا باقی یہاں سے اگر میٹرو جاتی ہے تو الحمدللہ اولڈ سٹی کو ٹرانسپورٹ ملتا ہے۔ یہاں کے لوگ جا کے گچی بولی، ہائی ٹیک سٹی، وہاں پہ کام کر سکتے جا کے۔ آج وہ بھی ایسے سہولت روکی گئی۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ کس قسم کی آپ کی جو جماعت یہاں کی لوکل جماعت ہے، یہ کیا خدمت ہے لوگوں کی؟ میں تنقید پہ تنقید برابر اب تک کروں گا جب تک ہمارا حق نہیں ملا۔ ان کا پیچھا کسی قسم سے نہیں چھوڑوں گا، چاہے وہ میری پارٹی ہو چاہے یہاں کی پارٹی ہو۔ اگر جب آپ دوست ہیں، اگر جب آپ ہماری پارٹی کے دوست ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہمارے کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے، اولڈ سٹی کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونا چاہیے۔ اب 12% آج تک نہیں ہوا، جب آج ہم سب میری ایک ہی مقصد، میرا ایک ہی ساؤتھ انڈیا مسلم پرسن ووٹ ڈالنے کا، صرف پوروں کو ہمارے 5 اسٹیٹ کی طاقت کو ایک کرنا ہے۔ ایسے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سلمان ندوی جیسے صاحب جو ہماری نمائندگی کرتے ہیں، جو ہماری سرپرستی کرتے ہیں، ہمارے عثمان صاحب جو مکہ میں کے خطیب جو سالوں سال خدمت کی ہے، کئی لوگ ہمارے ساتھ، اور ایک نئی شروعات یہاں پہ ہم کو کوئی صرف ٹھہرانا نہیں ہے۔ یہاں پہ تلنگانے میں ہم کو صرف یہی یاد دلانا ہے کہ یہاں پہ تم نہ اولڈ سٹی میں ہندو جتنے ہیں اتنے مسلمان بھی رہتے ہیں۔ ایک دم سونتیلا صورت بند کیجئے۔ اس وقت ہے سو آپ کا الیکشن سامنے ہے، جو بھی آپ کے وعدے اسے پورے کیجئے۔ اور میں اسد صاحب سے بھی بہت ادب گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے CM صاحب وعدے کیے اس کو پورا کیجئے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو ساؤتھ انڈین مسلم پرسن ووٹ آپ کے سامنے اور TRS کے سامنے ضرور ٹھہریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ آج حیدرآباد کے شہر میں اس پریس کانفرنس کا انتظام محترم و مکرم جناب راشد شریف صاحب دامت برکاتہ نے کیا۔ یہ پریس کانفرنس ایک ایسے اجلاس کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے جو ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے کوشاں ہے، اور ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے پہلے مرحلے کے طور پر 5 صوبوں کے نمائندوں کا ایک اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم حیثیت ملت کے جہاں بھی ہے، ہندوستان میں ہو یا دنیا میں کسی بھی خطے میں ہو، ہم اس کے پابند ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وابستہ رہے۔ ہمارا جو تشخص ہے وہ ہمارے دین سے ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہ جو تشخص ہے یہ شریعت کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہم جب صلی اللہ کی بات کرتے ہیں تو شریعت کے ایک چھوٹے سے حصے کی بات کرتے ہیں۔
ظاہر ہے کہ انگریزوں نے ہمیں اس اضطراری حالت میں مبتلا کر دیا تھا کہ ہم پرسنل لا پہ راضی ہو گئے، اور اس کے بعد ملک تقسیم ہوا 1972 میں 1972 میں بمبئی میں پرسنل لا بورڈ کا قیام ہوا، پھر حیدرآباد کی سرزمین پر باقاعدہ اس کا نظام 1974 سے شروع کیا گیا، اور پرسنل لا بورڈ نے اپنے دائرے میں بڑی خدمات انجام دی، اگرچہ ایک طویل عرصے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بھی بے جان سا ہو گیا ہے، اور اس پر بھی حملے ہیں، جبکہ وہ شریعت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یعنی نکاح اور طلاق اور خلا اور ہبہ اور میراث، یہ چند مسائل ہیں جن کے بارے میں پرسنل لا کے تحت بات کی جاتی ہے۔ میری جو بات ہے وہ پرسنل لا کے تحت نہیں ہوتی، کیونکہ میں 1974 سے پرسنل لا بورڈ کا ممبر رہا ہوں، لیکن میں اس کے اسٹیج سے ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ اللہ نے ہم کو پرسنل لا نہیں شریعت عطا فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ثم جعلناك على شریعت من الامر فاتبعها، ہم نے تم کو اس دین کی ایک شریعت دی ہے، قانون دیا ہے، اس کی پیروی کرنا، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی اللہ نے شریعت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ذکر فرمایا کہ نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی اور موسیٰ کو بھی اور عیسیٰ کو بھی، اور آخر میں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند بنایا کہ ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کے نظام کو قائم کرو، نبی کی اطاعت کے نظام کو قائم کرو، اور اطاعت کا یہ نظام جو ہے وہ ہمارے عقیدے، عبادات، اخلاق، معاشرت، معاملات، سیاست، حکومت، نظم، انتظام، تعلیم، تربیت، تمام شعبوں پر مشتمل ہے۔ اس لیے ہم صرف پرسنل لا پہ راضی نہیں، ہم تو اس کے لیے کوشاں ہیں کہ اللہ کی شریعت پوری دنیا تسلیم کرے، اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نبی رحمت للعالمین تھے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اللہ ایشور، لارڈ اور گاڈ رب العالمین ہے، سارے انسانوں کا مالک ہے، پروردگار ہے۔ ہم جس کو مانتے ہیں رب العالمین اور جس کو مانتے ہیں رحمت للعالمین، ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا جو قانون ہے، ڈیوائن لا جو ہے، اس کی جو شریعت ہے وہ رحمت ہے، سرتاسر رحمت ہے۔ اگر اس شریعت کو اختیار کر لیا جائے امریکہ میں، روس میں، انڈیا میں، دنیا کے ہر ملک میں، تو عورتیں آزاد ہوں گی، بچے آزاد ہوں گے، غلامی ختم ہو جائے گی، عزت ہوگی، راحت ملے گی، عافیت ملے گی، جرائم ختم ہو جائیں گے یا بہت ہی کم ہو جائیں گے۔ ہماری شریعت سرتاسر رحمت ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس شریعت کا تعارف کرائیں ہر ہندو سے، جینی سے، بدھسٹ سے، سکھ سے، عیسائی سے، یہودی سے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے قانون عطا کیا گیا ہے، یہ ایشور کا قانون ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایشور کو جو مانتے ہیں، جو ویدوں کو مانتے ہیں، گیتا کو مانتے ہیں، ان کو بتائیں کہ اس کا جو قانون ہے، جو اس کا لاسٹ میسج آیا ہے قرآن کی شکل میں، اس نے ہم کو جو ضابطہ زندگی کا عطا فرمایا ہے اور جو ہمارے لیے قانون بتایا ہے، وہ سرتاسر رحمت ہے، مہربانی ہے، اس میں اتنا کرم ہے۔ ہر بچہ بڑے کی عزت کرتا ہے، ہر بڑا چھوٹے پر شفقت کرتا ہے، ہر شخص اپنی ماں بہن کی عزت کی فکر کرتا ہے، اور ہر خاتون ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، اور یا وہ بہو ہوتی ہے یا وہ بیوی ہوتی ہے، کسی بھی حالت میں اس کی عزت کا خیال کرنا، اس کے حقوق کا ادا کرنا، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، کوئی غلط نگاہ اس پر اٹھنے نہ پائے، یہ وہ ضمانتیں ہیں جو اسلام دیتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے اور ہندوستان کے ہر چپے میں اس کا تعارف پیش کریں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جناب راشد شریف صاحب کا بڑا فہم ہے، یہ ان کی صحیح سوچ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے وسطی علاقے میں رہتے ہوئے جنوب کی پہلے فکر کی کہ نیچے سے شروع کرتے ہیں، پھر اوپر بڑھتے جائیں گے، شمال کی طرف بھی اور مشرق کی طرف بھی اور مغرب کی طرف بھی، ملت کے اتحاد کے لیے، امت کے اتحاد کے لیے اور انسانیت کے بھائی چارے کے لیے۔ ہمارے نزدیک تمام انسان ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہے، آدم اور حوا کی اولاد، ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہم سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ ہم فرقواریت کو غلط سمجھتے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔
اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے یہ اجلاس ایک ہسٹوریکل ایک اجلاس ہے، بہت تاریخی اجلاس ہے، اور اگرچہ یہاں جو نمائندگی ہے تعداد میں وہ کم دکھتی ہے، لیکن جو لوگ ہیں وہ سب منتخب ترین لوگ ہیں، وہ ایسے حلقوں کی نمائندگی کرنے والے حضرات ہیں جن کے پیچھے لاکھوں افراد ہیں۔ مکہ مسجد کے امام و خطیب کو لاکھوں افراد سنتے ہیں اور ان سے ہدایت لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت علی قادری صاحب ہیں، کتنے ان کے مریدین ہیں، متوسلین ہیں، ان کی خانقاہ کا ایک مقام، اور کتنے علماء یہاں تشریف فرما ہیں جن کے پیچھے ہزاروں لاکھوں کی تعداد ہے۔ تو اس اعتبار سے کہتر قامت اور بقیمت بہتر کا مصداق ہے۔ یہ چھوٹا سا اجلاس ہے لیکن انشاءاللہ یہ ہمالیائی چوٹیاں اپنے اندر سمیٹ کر رکھتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ اجلاس بہت مفید ہوگا، بڑا کامیاب ہوگا۔ میں اس گفتگو پر، اس پریس کانفرنس کی بات تو میں یہ کہوں گا کہ شریعت بورڈ کہیے آپ تو زیادہ اچھا تھا کہ اللہ خوش ہو، نبی خوش ہو، فرشتے خوش ہو، فرشتے دعائیں کریں، کیونکہ جب اللہ کہتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ پرسنل لا بورڈ کے لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ آپ پرسنل لا پر خوش رہیے، ہم تو اللہ کی پوری شریعت چاہتے ہیں، اور یہ شریعت ایسی ہے کہ یہ نافذ ہو جائے گی تو رحمت کی بہاریں لوگ دیکھیں گے۔ ہمارے ہاں کیرالہ سے ایک وفد بڑا موقر و محترم آیا ہوا ہے، جناب مولانا ابو بکر صاحب کا بڑا وہاں مقام ہے اور بڑی حیثیت ہے، بڑی خدمات ہیں، ان کی طرف سے ایک وفد آیا ہوا ہے، اور ایک نالج سٹی کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک طرف ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں اور ایک طرف نالج سٹی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ نالج سٹی وہاں بھی قائم ہو اور حیدرآباد میں بھی قائم ہو، اور جہاں بھی ہم ہوں وہاں نالج سٹی ہو، ہم علم میں ہم بڑا مقام حاصل کریں۔ میں مولانا وہ بیان کیسا ہے ہمیں پہلے اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا ہے، بعض وقت اچھی بات ہوتی ہے۔ مودی جی جب لال قلعے سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اس ملک کا وزیر اعظم ہوں اور 130 کروڑ لوگ میرے نزدیک برابر ہیں، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان نوجوان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو، اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی چاہتے ہیں کہ بھائی مسلمان بھی قریب ہوں بی جے پی کے بھی اور RSS کے بھی، تو اس کا جواب منفی نہیں ہونا چاہیے، نگیٹو نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات پازیٹیو ہے اس کا جواب بھی پازیٹیو ہوگا۔ میں اچھی باتوں کو قبول کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پورے ملک میں یہ نظام بن جائے کہ سب کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سائنس ہو۔ اگر